भाइयों, हमने देखा कि अल्लाह की बेआवाज लाठी कैसे चली, कैसे शिमर, खौली और हरमला जैसे दरिंदों की बोटियां नोची गईं, और कैसे वो यजीद जो तख्त पर बैठकर अकड़ता था, जंगल के कांटों और पत्थरों में घिसटकर कुत्ते की मौत मरा कि आज दमिश्क में उसकी कब्र का निशान तक नहीं मिलता। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, जालिमों का मिट जाना तो एक फितरी अमर था। असल सवाल तो ये है कि करबला के इन जिंदा जावेद किरदारों पर क्या गुजरी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने घराने को ज़बह होते देखा था। वो शहजादियां जिनकी चादरें छिनी गईं, वो बीमार इमाम जिसने 900 मील तक बेड़ियों का बोझ सहा, उनका बाकी वक्त कैसे गुजरा। तसव्वुर कीजिए उस मंजर का जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मदीना मुनव्वरा वापस पहुंची तो वो ज़ैनब नहीं थीं जो मदीना से रुखसत हुई थीं। गमों के उन 40 दिनों ने अली की बेटी को 40 साल बूढ़ा कर दिया था। बाल सफ़ेद हो चुके थे, कमर झुक चुकी थी, लेकिन जलाल आज भी वही हैदरी था। और मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा इस शहंशाह सब्र और रज़ा का हाल तो सोचिए, जिन्हें दुनिया आज सैयदुस साजिदीन यानी सजदा करने वालों का सरदार कहती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने करबला के बाद 35 साल तक इस दुनिया में सांस ली, लेकिन इन 35 सालों में उन पर क्या बीत रही थी। वो क्यों पुकार उठे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख अश्शाम 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 है। उनके वो आखिरी अय्याम कैसे थे जब मदीने की गलियों में उन्हें देखकर लोग रास्ता छोड़ देते थे और उनकी खामोशी यजीदियत के मुंह पर तमांचा बनी हुई थी। आज की इस पुरदर्द और हतमी नशिस्त में हम इन्हीं पोशीदा हकीकतों से पर्दा उठाएंगे। आज हम जानेंगे कि सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम का विसाल कहाँ हुआ और उनकी कब्र अनवर आज कहाँ है। हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की उस तड़पती हुई ज़िंदगी का जिक्र करेंगे जिसका एक एक लम्हा बंदगी की महराज था। ये नशिस्त हमारे सफ़र करबला का वो निचोड़ है जो आपको बताएगा कि हक़ वाले मर कर भी नहीं मरते, वो तो मिट्टी के नीचे जाकर भी कायनात के वाली बन जाते हैं। तो अपने दिलों को थाम लीजिए और अपनी रूह को इस आखिरी सलाम के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज हम करबला के इन मुक़द्दस मुसाफिरों की ज़िंदगी के इन आखिरी राज़ों को खोलेंगे। आइए इस लुटे हुए चमन की आखिरी दास्तान इश्क व वफ़ा का आगाज़ करते हैं। भाइयों और बहनों, ज़रा अपनी रूह को उस मकाम पर ले जाइए जब काफ़िला अहले बैत मदीना मुनव्वरा वापस पहुँच चुका था। वो मदीना जो कायनात के सरदार सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, वहाँ आज हुसैन की बहन इस हाल में दाखिल हुई थीं कि उनका अपना शहर उन्हें पहचानने से कासिर था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मदीना वापसी के बाद इस शहजादी ने अपनी बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारी? क्या उन्होंने घर के किसी कोने में बैठकर सिर्फ आंसू बहाना गवारा किया? हरगिज़ नहीं। औलिया अल्लाह और तारीख़ इश्क के गवाह फरमाते हैं कि करबला से वापसी के बाद सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी का एक एक लम्हा इनक़लाब हुसैनी की पुकार बन गया था। आपने मदीने में कदम रखते ही चैन से बैठना हराम कर लिया। जिस घर में भी जाती, जिस महफिल में भी बैठती, वहाँ करबला का सच बयान करती। आप लोगों को बताती थीं कि ए मदीने वालों, तुम जिस यजीद की बैत की बातें करते हो, उसने तुम्हारे नबी के नवासे के साथ क्या सलूक किया है, उसने कैसे 6 माह के बच्चे को प्यासा ज़बह किया है। सईदा ज़ैनब का वो हैदरी लहजा आज मदीने की गलियों में वो आग लगा रहा था कि यजीद का मुकर्रर करदा गवर्नर लरज़ उठा था। दमिश्क के दरबार में जो ललकार बुलंद हुई थी, आज वही ललकार मदीना मुनव्वरा के एक एक घर में गूंज रही थी। यजीद ने समझा था कि मैंने इन्हें खामोश कर दिया, लेकिन ज़ैनब ने मदीने को यजीदियत के खिलाफ एक ऐसी अदालत बना दिया था जहां हर रोज़ यजीद का जनाजा निकलता था। मेरे अजीज़, यहाँ वो पुरस्रार राज खुलता है जिसे कायनात विलायत के शहंशाह औलिया के फैज़ान से पहचाना गया है। मियाँ ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वो मदीना वापसी दरअसल यजीद की हार की वो आखिरी मुहर थी जिसने ये साबित कर दिया कि जिसके पास ज़ैनब जैसी बहन हो उसका जिक्र कभी मिट नहीं सकता। सैयदा ज़ैनब की तड़प और उनके आंसू महज एक बहन का दुख नहीं थे, बल्कि वो तो दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ढाल थी जिसने बातिल के हर तीर को अपने सीने पर रोक लिया था। मदीने वालों ने ज़ैनब को इसलिए नहीं पहचाना था क्योंकि उनके चेहरे पर आज हुसैन के लहू का वो जलाल चमक रहा था जो किसी गैर की आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दोस्तों, अब ज़रा इस विसाल की विक्कत आमीज़ दास्तान सुनिए जिस पर कायनात आज भी सोगवार है।
روایات میں آتا ہے کہ مدینے میں سیدہ زینب کی موجودگی یزید کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آتے اور کربلا کا حال سن کر یزید پر لعنت بھیجتے۔ مدینے میں یزید کے خلاف ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جسے روکنا ناممکن تھا۔ گورنر مدینہ نے یزید کو خط لکھا کہ اگر زینب یہاں رہیں تو تمہارا تخت الٹ جائے گا۔ چنانچہ یزید نے حکم دیا کہ سیدہ زینب کو مدینے سے بھی نکال دیا جائے۔ ذرا اس کرب کا تصور کیجئے، وہ شہزادی جسے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے اتنا پیار تھا، اسے آج ایک بار پھر مسافرت کا لبادہ پہننا پڑا۔ روایات میں 2 بڑے شہروں کا ذکر ملتا ہے جہاں آپ کی زندگی کے آخری ایام گزرے۔ ایک روایت کے مطابق آپ مصر قاہرہ تشریف لے گئیں اور وہاں کی مٹی آج بھی ان کے قدموں کی برکت پر ناز کرتی ہے، لیکن مستند ترین اور مشہور روایت دمشق یعنی شام کی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک ایسا قحط پڑا کہ امام زین العابدین اور سیدہ زینب دونوں کو مجبوراً ملک شام کی طرف جانا پڑا، جہاں ان کے بابا مولا علی کی کچھ جائیدادیں تھیں۔ ذرا سوچئے اس بہن کے دل کا حال جو اسی دمشق میں دوبارہ جا رہی ہے جہاں اسے قیدی بنا کر لایا گیا تھا، جہاں اس کے بھائی کا سر نیزے پر پھرایا گیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 15 رجب المرجب کا وہ دن تھا جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وقت وصال قریب آیا۔ وہ دمشق کا وہی علاقہ تھا جہاں آج ان کا عالیشان روضہ موجود ہے۔ ان کے آخری لمحات میں امام زین العابدین ان کے سرہانے موجود تھے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب روح نکلنے کا وقت آیا تو سیدہ زینب کی نظریں سامنے دیوار پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جیسے انہوں نے اپنے کسی بہت پیارے کو دیکھ لیا ہو۔ ان کے لبوں سے نکلا، بھیا حسین، کیا آپ مجھے لینے آ گئے ہیں؟ اور اسی تڑپ میں، اسی عشق میں علی کی وہ شیر دل بیٹی اپنے رب اور اپنے بھائیوں سے جا ملی۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا اس لرزہ خیز حقیقت پر غور کریں۔ آج دمشق میں یزید کا وہ محل جہاں وہ تخت پر بیٹھ کر اکڑتا تھا، وہ آج ایک کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اس کی قبر کا نشان تک نہیں ملتا۔ لیکن جہاں زینب کو قیدی بنا کر رکھا گیا تھا، آج اسی دمشق کی مٹی میں علی کی بیٹی کا وہ روضہ ہے جہاں 24 گھنٹے کائنات کا ہر ولی اور ہر فقیر سلام پیش کرتا ہے۔ میاں دیکھو، مریدی یہ نہیں کہ تم صرف خوشی میں تسبیح پڑھو، مریدی تو یہ ہے کہ زینب کی طرح دکھوں کے پہاڑ ٹوٹنے پر بھی اپنے مرشد اور اپنے امام کا ساتھ نہ چھوڑو۔ آج زینب کے قبر سے جو نور نکل رہا ہے وہ دراصل ان کے اسی صبر کا صدقہ ہے جو انہوں نے دمشق کے بازاروں میں دکھایا تھا۔ میاں یاد رکھو، جو اللہ کے لیے مٹ جاتا ہے، اللہ اسے کائنات کا مرکز بنا دیتا ہے۔ آج پوری دنیا میں سیدہ زینب کا نام غیرت اور حیا کی علامت ہے۔ 18 محرم سے لے کر ان کے وصال تک کا یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کا مسافر کبھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ خود اس کی عظمت کا پہرا دیتا ہے۔ جس نے زینب کے ان سفید بالوں کی لاج نہ رکھی، اس کا ایمان ادھورا ہے۔ آج سیالوی ٹی وی کے ناظرین کے لیے یہ نشست ایک بہت بڑا تعزیانہ ہے۔ اپنے دلوں میں اہل بیت کا وہ درد پیدا کریں جو اولیاء اللہ کا شیوا رہا ہے۔ یاد رکھیے، مصیبتیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، لیکن جو وقار اور جو نسبت سلامت رہتی ہے وہی اصل کامیابی ہے۔ 15 رجب کا وہ وصال آج بھی پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یزید مٹ گیا، لیکن حسین اور زینب آج بھی دلوں کے تخت پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ عزیز سامعین، ہم نے سیدہ زینب کا وہ جلال اور ان کا وہ رقت آمیز وصال دیکھ لیا۔ ہم نے جان لیا کہ کیوں اللہ کے پیارے مٹی تلے جا کر بھی ہدایت کے ستارے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اب اس داستان کا وہ سب سے زیادہ لرزہ خیز اور صبر آزما پہلو باقی ہے جسے سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہ شہنشاہ صبر و رضا امام زین العابدین علیہ السلام، جنہوں نے کربلا کے بعد 35 سال تک اس دنیا میں جینا تھا۔ وہ 35 سال کیسے گزرے؟ وہ کیوں جب بھی پانی دیکھتے تھے تو غش کھا کر گر جاتے تھے؟ ان کی وہ خاموش شہادت کیا تھی جس نے یزیدیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی تھی؟ پیارے بھائیوں، اب ذرا اس شہنشاہ صبر و رضا کا حال سنیے جن کے کاندھوں پر کربلا کے بعد 35 سال تک وہ بوجھ رہا جسے اٹھانے کی ہمت پہاڑوں میں بھی نہیں تھی۔ میں بات کر رہا ہوں سید الساجدین، امام العارفین، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی، جنہوں نے کربلا کے مقتل سے لے کر مدینے کی گلیوں تک اپنی خاموشی سے وہ جلال دکھایا کہ آج بھی یزیدیت ان کے نام سے کانپتی ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ امام زین العابدین کربلا کے بعد 35 سال تک اس دنیا میں زندہ رہے،
لیکن کیا وہ ایک عام زندگی تھی؟ کیا وہ صرف ایک قیدی کی رہائی کے بعد کے دن تھے؟ ہرگز نہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کے وہ 35 سال دراصل کربلا کے اس سجدے کا تسلسل تھا جو امام حسین نے ادھورا چھوڑا تھا اور جسے سجاد نے اپنی پوری زندگی کے آنسوؤں سے مکمل کیا۔ راوی بتاتے ہیں کہ ان 35 سالوں میں مدینے والوں نے امام زین العابدین کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی دائمی اداسی اور وقار طاری رہتا تھا کہ دیکھنے والا بے اختیار اپنے آنسو نہ روک پاتا۔ لیکن سب سے زیادہ رقت آمیز منظر وہ ہوتا تھا جب دسترخوان بچھایا جاتا۔ صاحبو، یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ واللہ اللہ کے سب سے زیادہ رقت آمیز منظر وہ ہوتا تھا جب دسترخوان بچھایا جاتا۔ لیکن میرے عزیز، ذرا اس کرب کو محسوس کریں۔ جب امام سجاد کے سامنے پینے کے لیے پانی لایا جاتا یا کھانے کے لیے گوشت اور روٹی رکھی جاتی تو وہی امام جو بیڑیوں میں جکڑ کر دمشق سے آئے تھے، وہ اس پانی کے پیالے کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتے تھے۔ ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے کہ پانی کا پیالہ ان کے آنسوؤں سے بھر جاتا۔ آپ تڑپ کر فرماتے، ہائے میں یہ پانی کیسے پی لوں؟ میں اس ٹھنڈے پانی کو اپنے حلق سے کیسے اتاروں جبکہ میرے بابا حسین کو 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرا بابا العطش العطش پکار رہا تھا اور ظالموں نے انہیں پانی کا ایک قطرہ تک نہ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی قصائی کو دیکھتے کہ وہ کسی جانور کو ذبح کرنے والا ہے تو امام اس کے پاس جا کر رک جاتے اور پوچھتے، اے شخص، کیا تو نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ قصائی حیرت سے کہتا، حضور، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی پیاسے جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ یہ سن کر امام سجاد کی ایک ایسی چیخ نکلتی کہ مدینے کے در و دیوار لرز اٹھتے۔ آپ لو کر فرماتے، ہائے افسوس، دنیا کے جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں اپنے بابا حسین پر کہ وہ تو کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، لیکن ظالموں نے انہیں پیاسا ہی ذبح کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، امام سجاد کی یہ آنسو محض ایک بیٹے کا غم نہیں تھے، بلکہ یہ تو یزیدیت کے خلاف ایک ابدی اعلان جنگ تھے۔ سجاد علیہ السلام نے 35 سال رو کر کائنات کو یہ بتا دیا کہ جس حق کے لیے حسین نے لہو دیا ہے، اس حق کی یاد کو کبھی مٹنے نہیں دینا۔ سجاد کے آنسو دراصل وہ تیزاب تھے جو یزید کے ہر جھوٹ کو جلا کر راکھ کر رہے تھے۔ امام سجاد کا وہ رونا دراصل امت کے لیے وہ وضو تھا جس نے ہمارے مردہ ضمیروں کو پاک کیا۔ یزید نے سمجھا تھا کہ میں نے حسین کو مٹا دیا، لیکن سجاد کی ایک ایک سسکی نے یزید کے جیت کے ہر قلعے کو زمین بوس کر دیا۔ اولیاء کے نزدیک وہ آنسو دراصل اللہ کی بارگاہ میں وہ درود و سلام تھے جو خون کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ میاں یاد رکھو، سجاد علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک آنسو یزیدیت کے منہ پر وہ تماچا تھا جس کی گونج آج بھی تخت دمشق کے کھنڈرات میں سنائی دیتی ہے۔ میاں یزید تلواروں سے جیتا تھا، لیکن سجاد نے آنسوؤں سے اسے شکست دے دی۔ مریدی یہ نہیں کہ تم صرف خوشی میں نعرے لگاؤ، مریدی تو یہ ہے کہ سجاد کے ان آنسوؤں کے درد اپنے سینے میں بسا کر اپنی غیرت کا پہرا دو۔ امام سجاد کی خاموشی دراصل ایک ایسی تقریر تھی جس نے کائنات کے ضمیر کو بیدار کیا۔ میاں جس نے سجاد کے ان آنسوؤں کی لاج نہ رکھی، اس کا ایمان ادھورا ہے۔ پیر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ امام سجاد نے 35 سال اس لیے غم منایا تاکہ ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کبھی ظالم کے سامنے جھکنا نہ سیکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا اس لرزہ خیز حقیقت پر غور کریں۔ آج ہم اپنی زندگی کے معمولی دکھوں پر اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، ہم تھوڑی سی پیاس لگے تو چیخ اٹھتے ہیں، لیکن ساجدوں کے امام کو دیکھیے جس نے 35 سال تک ہر ٹھنڈے پانی کے گھونٹ میں اپنے بابا کی پیاس کو محسوس کیا، جس نے 35 سال تک ہر نماز میں کربلا کے مقتل کا مشاہدہ کیا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ امام سجاد کی وہ خاموشی دراصل اس بات کا اعلان تھی کہ اے دنیا والو، حسین مٹ کر بھی کائنات کے والی ہیں اور یزید تخت پر بیٹھ کر بھی کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ کے خادم نے عرض کیا کہ حضور کب تک روئیں گے، اب تو زخم بھر جانے چاہیے، تو امام سجاد نے تڑپ کر جو جواب دیا وہ روح کو ہلا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا،
اے خادم تو کیا کہتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا ان کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا تو وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہیں، اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے 18 یوسف جیسے بھائی اور بھتیجے ایک ہی دن میں میرے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ تو بتا میرے آنسو کیسے تھم سکتے ہیں؟ آج سیالوی ٹی وی کے ناظرین کے لیے یہ نشست ایک بہت بڑا تعزیانہ ہے۔ اپنے دلوں میں اہل بیت کا وہ درد پیدا کریں جو اولیاء اللہ کا شیوا رہا ہے۔ یاد رکھیے، حسینیت نام ہی اس یاد کو زندہ رکھنے کا ہے جس کے علم بردار امام سجاد تھے۔ میاں یاری لگاؤ تو ایسی لگاؤ کہ تمہارا رونا بھی باطل کے لیے عذاب بن جائے۔ عزیز سامعین، ہم نے امام سجاد کی وہ 35 سالہ طرف اور ان کے آنسوؤں کا جلال دیکھ لیا۔ ہم نے جان لیا کہ کیوں اللہ کے پیارے دکھ میں بھی اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ لیکن اب اس داستان کا وہ آخری اور حتمی مرحلہ آ رہا ہے جب امام سجاد علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا۔ وہ امام سجاد کی شہادت اور جنت البقیع کا وہ نورانی پہرا کیا تھا؟ وہ کیا راز تھا کہ جس امام نے زندگی بھر آنسو بہائے، ان کے جنازے پر مدینے کی مٹی نے کیا گواہی دی؟ اور وہ آخری وصیت کیا تھی جو امام سجاد نے اپنے بیٹے امام باقر کو کی؟ انشاءاللہ اب اپنی گفتگو کے اس اگلے حصے میں ہم امام سجاد کے وصال پر بات کریں گے جو آپ کی روح کو اہل بیت اطہار کے قدموں کی خاک بنا دے گی۔ تو جڑے رہیے گا اس روحانی سفر کے بالکل آخری سیکنڈ تک، کیونکہ اب وہ گھڑی ہے جب آپ کے آنسو آپ کی بخشش کا پروانہ بننے والے ہیں۔ جی جناب سیالوی صاحب۔ محمد اسماعیل صاحب شکریہ۔ تو پیارے بھائیوں، ذرا اپنے جگر کو تھام لیجئے، کیونکہ اب ہم اس ہستی کی رخصتی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس نے زنجیروں میں جکڑے ہو کر بھی بندگی کی وہ مثال قائم کی کہ آج کائنات کا ہر ولی ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے۔ دوستو، ہم نے سنا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے بعد 35 سال کس طرح روتے ہوئے گزارے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی یہ خاموشی، ان کے یہ آنسو اور ان کا یہ گریہ یزید کے جانشینوں کے لیے تلوار سے زیادہ تیز ثابت ہو رہا تھا؟ بنو امیہ کے حکمران، خاص طور پر ولید بن عبد الملک، اس بات سے پریشان تھے کہ جب تک علی کا یہ لخت جگر زندہ ہے، لوگ کربلا کو نہیں بھولیں گے۔ وہ ڈرتے تھے کہ سجاد کی ایک ایک سسکی یزیدیت کے ایوانوں میں آگ لگا رہی ہے۔ بالآخر ظلم نے اپنی پرانی روش اختیار کی۔ روایات بتاتی ہیں کہ ولید بن عبد الملک نے ایک سازش کے تحت کائنات کے اس عظیم عابد امام وقت کو زہر دلوا دیا۔ 25 محرم الحرام کا وہ منحوس دن تھا جب مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ایک بار پھر اداسی چھا گئی۔ وہ امام جس کا پورا بدن کربلا کے زخموں اور دمشق کی بیڑیوں سے چور تھا، آج اس کے باطن میں زہر کی تپش تھی، لیکن زبان پر آج بھی وہی کلمہ تھا، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ ذرا اس آخری وقت کا تصور کیجئے۔ امام سجاد بستر علالت پر ہیں، ان کے صاحب زادے امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بابا کا سر اپنی گود میں لیے رو رہے ہیں۔ امام سجاد نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور وہ تاریخی وصیت فرمائی جو آج بھی ہر سالک کے لیے ایمان کی جان ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، خبردار، کبھی اس شخص پر ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ یہ وہ سبق تھا جو امام نے کربلا کے مقتل میں اپنے بابا حسین سے سیکھا تھا اور آج اپنے خون سے لکھ کر دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام سجاد کی روح مبارک قفس عنصری سے پرواز کرنے لگی تو اس وقت مدینہ کی مٹی سے وہی خوشبو آنے لگی تھی جو 13 محرم کو کربلا کی خاک سے آئی تھی۔ وہ زنجیریں جو 35 سال سے ان کی روح کو تڑپا رہی تھیں، آج وہ ٹوٹ گئیں اور امام سجاد اپنے بابا حسین، اپنے چچا عباس اور اپنے بھائی علی اکبر سے ملنے کے لیے پرواز کر گئے۔ بھائیوں، اب یہاں وہ روحانی راز سمجھیے جسے اہل بصیرت نے پہچانا۔ امام سجاد علیہ السلام کا جنازہ جب اٹھا تو مدینے کا ایک ایک بچہ رو رہا تھا۔ آپ کو لے جا کر جنت البقیع کی اس مقدس مٹی میں دفن کیا گیا جہاں ان کے تایا امام مجتبی حضرت امام حسن علیہ السلام آرام فرما تھے۔ نقطہ دیکھیے، امام حسن وہ تھے جنہیں مدینے میں زہر دیا گیا اور ان کا جنازہ تیروں سے چھلنی کیا گیا۔ امام حسین وہ تھے جنہیں کربلا میں پیاسا ذبح کیا گیا اور ان کا لاشا پامال کیا گیا۔
اور امام سجاد وہ تھے جنہوں نے کربلا کا سارا دکھ سہا، زنجیریں پہنی اور آخر میں زہر کے گھونٹ پی کر اپنے تایا کے پہلو میں جگہ پائی۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جنت البقیع میں امام حسن اور امام سجاد کا یہ پہلو بپہلو ہونا در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا میں یا تو زہر کا پیالہ ہے یا مقتل کی تلوار، لیکن ان کی منزل صرف اور صرف اللہ کا قرب ہے۔ وہ امام جس نے شام کے بازاروں میں ذلت سہی تھی ظاہری طور پر، آج اللہ نے اسے مدینے کی سب سے پاکیزہ مٹی میں وہ مقام دیا کہ آج بقیع کا وہ گوشہ کائنات کے لیے نور کا مرکز بنا ہوا ہے۔ صاحبو دیکھو، سجاد علیہ السلام کی قبر انور سے آج بھی وہ نور نکل رہا ہے جو ان کے ان سجدوں کا صدقہ ہے جو انہوں نے زنجیروں نے کیے تھے۔ یاد رکھو، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے بیڑیاں پہن لیں، اللہ اسے قبر میں وہ آزادی اور وہ نور عطا کرتا ہے کہ فرشتے بھی اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ امام سجاد کا بقیع میں دفن ہونا در حقیقت یزیدیت کی آخری اور حتمی شکست تھی کہ یزید تو مٹ گیا لیکن سجاد کا مزار آج بھی کائنات کو سجدوں کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ میاں دیکھو، امام سجاد نے 35 سال رو کر یہ ثابت کر دیا کہ ولی وہ نہیں جو صرف کراماتیں دکھائے، ولی تو وہ ہے جو مصیبت کی انتہا پر بھی اپنے امام کے نقش قدم سے پیچھے نہ ہٹے۔ سجاد کی مریدی نام ہی اس وفا کا ہے کہ چاہے جان چلی جائے، چاہے زہر پینا پڑے، لیکن نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا سودا نہ ہو۔ میاں وہ امام جس نے زنجیریں پہنی وہ آج بقیع میں اس لیے آرام فرما ہے تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ اصل منزل مٹی کا تخت نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی مٹی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس لرزہ خیز حقیقت پر غور کریں۔ آج دمشق میں یزید کی قبر کا نشان نہیں، لیکن مدینے کے بقیع میں امام سجاد کی چوکھٹ آج بھی ہر ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ امام سجاد کی شہادت در حقیقت کربلا کے اس مشن کی تکمیل تھی جس نے یزید کے ہر مکر کو بے نقاب کر دیا۔ جس سر نے نیزے بر قرآن پڑھا تھا، آج اسی سر کے وارث نے بقیع میں سو کر یہ بتا دیا کہ حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ آج سیالوی ٹی وی کے ناظرین کے لیے یہ 20ویں نشست ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یاد رکھیے، مصیبتیں عارضی ہیں لیکن جو نسبت امام سجاد سے جڑ جائے وہ ابدی ہے۔ یاری لگاؤ تو ایسی لگاؤ کہ تمہاری موت بھی اہل بیت کی وفاداری کا گواہی دے۔ 25 محرم الحرام کا وہ وصال ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سچائی کبھی یتیم نہیں ہوتی، وہ تو بقیع کی خاک میں مل کر بھی کائنات کی شہرک بن جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم نے زینب کی اسیری اور سجاد کے آنسوؤں کا تذکرہ تو سن لیا، لیکن اب ذرا ان صاحب بصیرت آنکھوں سے دیکھیے کہ اللہ کے ولی ان آخری لمحات میں کون سا پیغام دیکھتے تھے۔ دوستو، جب ہم اولیاء مشائخ صوفیہ کی بارگاہ عرفان میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں اہل بیت اطہار کی ان آخری ایام کی زندگی کا ایک ایسا پر اسرار اور پر جلال نقطہ ملتا ہے جو روح کو تڑپا دیتا ہے، جن کا ایک ایک سانس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے معطر تھا۔ وہ اس مقام پر ایک ایسی بات فرماتے تھے جو آج کے ہر پریشان حال مسلمان کے لیے سب سے بڑا نسخہ ہے۔ میاں یاد رکھو، کربلا کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ پردرد زندگی محض دکھوں کی داستان نہیں تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ زینب اور سجاد نے اس دنیا کو اپنی ٹھوکر میں رکھ کر اور بیڑیوں میں جکڑے ہو کر ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اس جملے کی گہرائی دیکھیے۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے، جب اس کا گھرانہ اجڑ جاتا ہے، جب وہ تنہا رہ جاتا ہے تو وہ جینا چھوڑ دیتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن مولا علی کے ان وارثوں کو دیکھو، سب کچھ لٹانے کے بعد بھی ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ اولیاء سکھاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر تمہارا رخ اللہ کی طرف ہے، اگر تمہارا یقین اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر پختہ ہے، تو پھر قید خانے کی دیواریں تمہارے وقار کو کم نہیں کر سکتیں اور بازاروں کا شور تمہاری بندگی میں مخل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے دکھایا کہ عزت محلوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہے۔ میرے عزیز، مریدی یہ نہیں ہے کہ تم صرف سکھ اور آرام میں اللہ اللہ کرو، مریدی تو یہ ہے کہ تم امام سجاد کے ان 35 سالوں سے وہ سبق حاصل کرو کہ جس امام نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کا سر نیزے پر دیکھا، اس امام نے 35 سال میں ایک بار بھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا۔
میاں سجاد کی زندگی کا ایک ایک آنسو در حقیقت یزیدیت کے منہ پر وہ تماچا تھا جس نے ثابت کر دیا کہ جس کا بالی اللہ ہو اسے زمانے کی کوئی بے وفائی رسوا نہیں کر سکتی۔ امام سجاد اور سیدہ زینب کی وہ خاموش اور صابر زندگی در حقیقت کائنات کے لیے ایک روحانی مدرسہ تھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب حالات تمہارے خلاف ہوں، جب اپنے بیگانے ہو جائیں، جب سائے لمبے ہو جائیں، تب بھی اپنی پیشانی کو اپنے رب کے سجدے سے جدا نہ کرنا۔ میاں یاری لگاؤ تو ایسی لگاؤ کہ زنجیروں کی جھنکار بھی اللہ کا ذکر بن جائے۔ انہوں نے دکھ سہ کر ہمیں یہ سلیقہ سکھایا کہ تپتی ریت پر سجدہ کیسے کیا جاتا ہے اور لٹی ہوئی چادروں کے ساتھ حیا کا پہرا کیسے دیا جاتا ہے۔ بھائیو، واللہ یہی سچ ہے کہ اللہ کے تپتی ریت پر سجدہ کیسے کیا جاتا ہے اور لٹی ہوئی چادروں کے ساتھ حیا کا پہرا کیسے دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے صاحبوں، ذرا اس لرزہ خیز حقیقت پر غور کریں کہ آج 1400 سال بعد بھی یہ نسبت ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اپنی زندگی کا توازن ٹھیک کرو۔ ہم دنیا کی چھوٹی سی تکلیف پر بلبلا اٹھتے ہیں، ہم ذرا سے مالی نقصان پر خودکشیوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان ہستیوں کو دیکھیے جن کے سامنے ان کا پورا چمن اجڑ گیا، جنہیں قید کیا گیا، جنہیں زہر دیا گیا، لیکن ان کی زبان پر آج بھی وہی کلمہ ہے، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا وہ دکھ دراصل ہمارے لیے سکھ کا راستہ تھا، ان کی وہ پیاس دراصل ہمارے لیے ہدایت کا جام تھی، اور ان کی وہ اسیری دراصل ہمارے لیے روحانی آزادی کا پروانہ تھی۔ آج سیالوی ٹی وی کے ناظرین کے لیے اس نشست کا یہ پیغام ہے، اپنے دکھوں کو حسین اور سجاد کے دکھوں میں غم کر دیں۔ یاد رکھیے، آپ کا ہر آنسو جو اہل بیت کے غم میں نکلتا ہے وہ آپ کے باطن کو ویسا ہی جلا بخشتا ہے جیسا اولیاء چاہتے تھے۔ ان بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جینا صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، جینا تو نام ہے اس غیرت اور وفا کا جو کربلا کے ان مسافروں نے دم آخر تک نبھائی۔ عزیز سامعین، ہم نے اپنے اولیاء کی نظر سے سیدہ زینب اور امام سجاد کے اس کائناتی صبر کو اور ان کے جینے کے اس بے مثال ڈھنگ کو دیکھ لیا۔ ہم نے جان لیا کہ کیوں اللہ کے پیارے دکھوں کی تپش میں کندن بن کر ابھرتے ہیں۔ اب یہ قسطوں کا طویل، رقت آمیز اور ایمان افروز سفر اپنے بالکل آخری سیکنڈز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم نے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا اور پھر کربلا سے زندان شام اور واپس مدینہ تک کا سفر آنسوؤں کے ساتھ طے کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے اس پوری سیریز کا نچوڑ پیش کرنے کا اور اس انتہائی رقت آمیز الوداعی دعا کا، جہاں ہم ان لٹی ہوئی چادروں، ان کٹے ہوئے بازوؤں اور امام سجاد کے ان زخموں کا واسطہ دے کر اپنے رب سے اپنے ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگیں گے۔ وہ سفر کربلا کا وہ آخری پیغام اور وہ تڑپتی ہوئی دعا جو آج ہمارے نصیب بدل سکتی ہے، کیا ہے؟ انشاءاللہ اب اپنی گفتگو کے بالکل آخری اور اختتامی حصے میں ہم سیریز کا خلاصہ اور وہ رقت آمیز دعا کریں گے جو آپ کی روح کو کربلا کے ان مقدس قیدیوں کے صبر کا مونس بنا دے گی۔ تو جڑے رہیے گا اس روحانی سفر کے بالکل آخری سیکنڈز تک، کیونکہ اب وہ گھڑی ہے جب آپ کی توبہ قبول ہونے والی ہے۔ جی جناب سیالوی صاحب۔ عالی جاں شکریہ۔ تو صاحبو، آج سیالوی ٹی وی کی اس نہایت قسطوں پر محیط، عظیم الشان، پر درد اور چشم نم سے لکھی گئی سیریز سفر کربلا کے بالکل آخری اور حتمی موڑ پر ہم آ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے ایک طویل مسافت طے کی ہے۔ ہم نے مدینہ منورہ کی ان اداس گلیوں سے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ ہم نے مکہ مکرمہ کی وادیوں میں امام عالی مقام علیہ السلام کی وہ پکار سنی۔ ہم نے کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت پر کائنات کا سب سے بڑا سجدہ دیکھا۔ ہم نے کوفہ کے تاریک زندان کی سسکیاں سنی، دمشق کے بازاروں کی ہولناکی دیکھی، دربار یزید میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وہ حیدری جلال دیکھا، اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی ان 35 سالہ خاموش مگر طوفانی آہوں کو اپنے دلوں میں اتارا۔ آج اس 20ویں قسط کے اختتام کے ساتھ ہی ہمارا یہ ظاہری سفر کربلا اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھیے گا، کربلا کی تاریخ تو 10 محرم یا 20 صفر کو ختم ہو سکتی ہے، لیکن حسینیت کا سفر قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ سیریز صرف ایک تاریخ کا بیان نہیں تھی، یہ تو ہمارے اور آپ کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی ایک کوشش تھی۔ یہ اس بات کا پیغام تھا کہ جب تک دنیا میں یزیدی سوچ، ظلم، بے حیائی اور تکبر موجود ہے،
تب تک ہمیں کربلا کے اس مقتل اور سجاد کی ان زنجیروں سے وفاداری کا سبق سیکھنا ہوگا۔ مریدی اور بندگی کی معراج یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، تمہارا ہر عمل اور تمہاری ہر سوچ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ آئیے آج اس 20 قسطوں کے طویل روحانی سفر کا باقاعدہ اختتام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ایسی رقت آمیز، طویل اور درد بھری دعا سے کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اپنے ہاتھ پھیلا لیجئے، اپنے دلوں کو کربلا کے ان 72 پیاسے شہیدوں کی یاد میں بھگو لیجئے، ان لٹی ہوئی چادروں اور ان کٹے ہوئے بازوؤں کا تصور کیجئے اور اس تڑپ کے ساتھ آمین کہیے کہ آج اس الوداعی محفل کے صدقے اللہ ہماری جھولیوں کو بھی اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے مونس و غمخوار، اے بے کسوں کو پناہ دینے والے، ہم تیرے عاجز، گناہگار، سیاہکار اور تیرے در کے ادنا بھکاری تیرے حضور جھولی پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا باری تعالیٰ، ہم نے ان 20 نشستوں میں تیرے پیاروں کے دکھ سنے، ہم نے ان کے صبر کی داستانیں سنی، ہم نے ان کی وفا کے مناظر دیکھے۔ یا اللہ، ہماری ان آنکھوں کے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے غم میں نکلے ہیں۔ یا رب العالمین، تجھے کربلا کے اس سب سے بڑے سجدے کا واسطہ، تجھے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اس چھنی ہوئی چادر اور ان کے سفید بالوں کی حرمت کا واسطہ، تجھے امام سجاد علیہ السلام کی ان بیڑیوں کی جھنکار اور ان کے 35 سالہ آنسوؤں کا واسطہ، تجھے معصوم علی اصغر علیہ السلام کے اس سوکھے ہوئے گلے اور سکینہ سلام اللہ علیہا کی اس پیاس کا واسطہ، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی حیا کی حفاظت فرما۔ یا رب، ہمارے بچوں کے دلوں میں اہل بیت کی وہ سچی تڑپ پیدا فرما کہ وہ بڑے ہو کر تیرے دین کے محافظ بنیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ حسینی غیرت اور زینبی استقامت عطا فرما کہ جب کفر اور باطل ہمارے سامنے آئیں تو ہم حق پر ڈٹ جائیں، ہمارا سر کٹ تو جائے لیکن باطل کے سامنے کبھی نہ جھکے۔ یا اللہ، ہمیں نفاق سے بچا، ہمیں جھوٹ سے بچا اور ہمیں سچا غلام اہل بیت بنا دے۔ مولا، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو، سیالوی ٹی وی کے اس پیغام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو ناظرین و سامعین اس سفر میں ہمارے ساتھ روتے رہے، ان کے دلوں کی تمام مرادیں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں خاک شفا کے صدقے شفا عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے انہیں اپنے غیبی خزانوں سے وسعت عطا فرما۔ اے ہمارے مالک، جب ہماری زندگی کا یہ سفر ختم ہو، جب ہماری سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے لگے اور جب موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آئے تو ہمارا خاتمہ بالئی ایمان فرمانا۔ اس وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو، ہمارے دلوں میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق موجزن ہو اور ہمیں روز محشر اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے اہل بیت اطہار کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک نئی صبح، ایک نئے سفر کا آغاز۔ عزیز دوستو، اس رقت آمیز اور ایمان افروز دعا کے ساتھ ہی ہمارا سفر کربلا مکمل طور پر کلوز ہوتا ہے۔ آپ کی محبتوں، آپ کے آنسوؤں اور آپ کی دعاؤں کا بے حد شکریہ کہ آپ اس طویل اور پردرد سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے۔ اللہ آپ کی اس شرکت کو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ دوستو، کربلا کے ان غموں نے، ان سسکیوں اور آہوں نے یقیناً ہمارے دلوں کو نرم کر دیا ہے، ہمارے باطن کو دھو دیا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب دل غم سے دھل کر نرم ہو جائے تو اس میں اللہ کا نور اتارنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے جان لیا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سب کچھ کس کے لیے قربان کیا تھا؟ اپنے نانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے۔ تو اب کل کی نشست سے یا ہماری اگلی ویڈیو سے ہم آپ کے ان نرم اور غمگین دلوں کو ایک ایسا نورانی مرہم دینے جا رہے ہیں جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی۔ کربلا کے باب کو بند کرنے کے بعد اب ہم اپنی نئی اور تاریخ کی سب سے عظیم الشان سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے راز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کا سب سے بڑا نور۔ ہماری اگلی سیریز اس ہستی کے ناموں کے راز پر ہوگی جن کا نام عرش کے پایوں پر اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہے، وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں کائنات کی ہر پریشانی کا حل چھپا ہے۔
وہ نور محمدی کیا تھا جو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے موجود تھا؟ نام محمد اور نام احمد کے وہ کیا پر اسرار راز ہیں جو اولیاء اللہ کی محفلوں کا مرکز رہے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ اگلا سفر آنسوؤں کا نہیں بلکہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی اور نور کا سفر ہونے والا ہے۔ اپنے میزبان اسد علی سیالوی کو اجازت دیجیے اور اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور نورانی سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔